अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बड़ा अहम इशू है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक कानूनी जंग जो है वो इस वक्त आप भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो इस वक्त कोर्ट पे मामला है, जिस तरह से वो ज़ेर बहस है और तमाम पार्टीज़ अपना अपना मौक़िफ़ भी इस हवाले से दे रही हैं, इस पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या हमारा मुल्क इस किस्म की जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? इस वक्त जो हमें बिहेवियर नज़र आ रहा है तमाम सियासी जमातों का, क्या तमाम सियासी जमातें खुद बैठकर इन सारे मामलात को हल नहीं कर सकती हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें हों, कि पार्लियामेंट में बैठ के इन मसाइल का हल खुद ढूंढा जाए? और अगर आप इदारों की झोली में अपने मसाइल डाल देंगे तो फिर आप ये तैयार रहें कि वहाँ पर जो भी फैसला आएगा आपको उसे मंजूर करना होगा, आपको उसे मानना होगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ पाकिस्तान के सिनेरियो में बहुत अहम है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि मुल्क को मौशी बहरान से निकाला जाए। IMF के साथ हमारी डील जो है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है और जल्द ही जो है उसकी साइन हो जाएंगे, जो बोर्ड के पास वो सारा मामला है। तो उसके बाद जो सारी ये कोशिशें हैं, क्या ये रायगा जाएंगी? इस वक्त जो मामलात को संभालने की कोशिश की जा रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें दीगर सियासी जमातों की तरफ से, ख़ासतौर पर अपोजिशन की तरफ से नहीं आ रही है। क्या इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत बचाने के मामले पर ही काम किया जा रहा है? रियासत को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? अगर तमाम सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत के पीछे हैं, सियासत को बचाना चाहती हैं, तो फिर रियासत की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको कौन ओन करेगा? अवाम के मसाइल का हल कहाँ से ढूंढेंगे? किस तरह से उनके मसाइल को हल किया जाएगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जो उठ रहे हैं। लोग सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही है पाकिस्तान की आवाम, और इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढा जाए, बजाय इसके कि इस किस्म की जो कानूनी जंग है उस पर सारी एनर्जीज़ अपनी लगा दी जाए, उस पर फोकस कर लिया जाए। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं हमायूं खान साहब। हमायूं खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा नाज़रीन, लतीफ़ आफरीदी साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और साबिक सदर है वो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बार के। उनसे भी मैं चाहती हूँ कि हम बात कर लें। आप दोनों इजाज़त दें तो उनसे हम आगाज़ कर लेते हैं। लतीफ़ आफरीदी साहब, सर आपने और बाकी जो सुदूर हैं, उसके अलावा जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं, सबका ये मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट जो है, बेंच जो है वो सुने इस सारे मामले को और फिर इसका फ़ैसला सामने आए, क्योंकि बहुत ही पेचीदा किस्म का आइनी और कानूनी मामला है, तो इस पर ज़्यादा तफसील से बात हो। तो अभी मैं ये चाहूँगी कि जो कार्रवाई हो रही है सारी, वो आप ख़ुद हमें बता दें, चूँकि मामला कोर्ट में है और हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आप हमें समझा सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? लतीफ़ आफरीदी साहब, हाँ मेरा ख्याल है कोई जी लतीफ़ आफरीदी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? कोई टेक्निकल इशू है? जी साफ़ी साहब आगाज़ कर लेते हैं। अगर हम सुबह से आज से ही बड़ी हलचल और बड़ा हंगामा हम देख रहे हैं पाकिस्तान की, जो PDM के हवाले से मैं बात करूं, जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनके मुतालबात और उनके जो एतराज़ात थे वो कितने जायज़ थे और क्या वजह बनी, क्यों ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी पड़ी, कितनी अहम थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, बहुत शुक्रिया नाहिद। आपने जो तमहीद में कहा कि अदालती मामला है तो हम जैसे कानून से बेबहरा लोगों को तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बेहतर होता कि हम लतीफ़ आफरीदी साहब जैसे सीनियर कानूनदान से सुनते तो हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल होती। लेकिन हम सियासी जो तनाजुर है उसमें ज़रूर बात कर सकते। जो PDM प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन तमाम मैंने सुनी, जो आज पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत माँ सिवाय PTI की वो मौजूद थी और उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं और कुछ एतराज़ात किए हैं। बराह रास्त उनका जो मेरे ख़्याल में अदालत के हवाले से भी कुछ मामलात थे, लेकिन पिछले कुछ अरसा से जो पाकिस्तान में कुछ सियासी हालात और वाक़यात पैदा किए गए और उसमें जो कुछ अबहामात थे उनकी वजाहत और उनकी तरफ निशानदही की गई। और जो
جس طرح پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پریس کانفرنس میں بھی ہمیں بتایا کہ اس پریس کانفرنس اور یا اس ایکٹ کا بنیادی مقصد جو پنجاب میں سی ایم شپ پہ بنا آئینی اور قانونی معاملہ ہے اس پہ فل کورٹ کی تشکیل کا ہے. تو یہ اگر ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو پٹیشنرز بھی ہے اس کیس میں ان کا اگر مطالبہ ہے تو میرے خیال میں کورٹ کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے اور کورٹ غور کر بھی رہی ہے. اس وقت بھی جو عدالت میں زیر سماعت ہے سی ایم پنجاب کا جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اگینسٹ جو فیصلہ جو ایک کیس ہے مقدمہ ہے اس کی سماعت جاری ہے. گرچہ کچھ وقت پہلے کچھ میڈیا نے یہ صافی صاحب مجھے اجازت ہے میں واپس آتی ہوں. میں اس وقت لطیفہ آفریدی صاحب نے بھی ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا, ہم ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. لطیفہ آفریدی صاحب, سر میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اور بھی دیگر ایک تو تمام سیاسی جماعتیں اور دیگر جو سابق صدور ہیں ایسوسیشن بار کے, ان سب کا یہ مطالبہ ہے اس وقت کہ فل کورٹ ہونا چاہیے جو اس کی سماعت کرے اس کیس کی. ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, یہ معاملہ کہاں تک پہنچا, صبح سے ہیئرنگ کیس کی ہو رہی ہے. یہ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے انہوں نے رد کر دیا ہے اور انہیں وہی بینچ جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے کیس کو کی سماعت شروع کی ہے. ٹھیک ہے. اور سارا پاکستان ساری سیاسی پارٹیاں تو وہ وکلاء برادری کے یقین سے کہتے ہیں کہ آج جو 7 صدور پیش ہوئے تھے وہ وکلاء برادری کے بہت بڑے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں جی. اور انہوں نے ہم نے ملک کی خاطر, اداروں کی خاطر, بحران کی خاطر کہ بھئی یہ ملک بحران سے بچے, بحران حل ہوں, تکلیف نہ ہوں. اصل میں جھگڑا اس لیے سیریس ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جھگڑا پہلی بار پنجاب کے درمیان, پنجاب کے حکمران طبقوں کے درمیان شروع ہوا. اور یہ بڑا خطرناک شکل کر رہا ہے کیونکہ فواد چودھری نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ سول سے خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے بات, اور خواجہ آصف نے بھی کہا تھا. اتنے ذمہ دار لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یقیناً مسئلہ سنگین ہوتا ہے. تو پنجاب میں جو یہ کشمکش اب شروع ہوئی ہے, آج ہم نے اسی لیے بہت زوردار مطالبہ کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے فل کورٹ سنے تاکہ یہ جو بحران ہے, یہ جو کرائسس ہے, جو انتہائی معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ, ہر چیز پہ, ہر طرف سے حالات خراب ہیں. تو ہم اب کورٹ نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے ہمارے باتوں کا نوٹس نہیں لیا اور اس بحران کا شاید ان کے نظر میں یہ کوئی زیادہ سنگین بحران نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ایسا فیصلہ کیا. تو اس سے آگے مسئلے بہت بڑھیں گے اور بہت خطرناک نتائج اس کے نکلیں گے. اللہ بچائے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو ایک موقع کے پاس موقع تھا کہ پھر تمام ججز بیٹھ کر فیصلہ کرتے تو اگر کوئی بحران نہ حل ہوتا تو پھر جھگڑا ذمہ داری عدالت کی ہوتی. اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ تو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے تلے ہوئے ہیں اور انتہائی کشیدگی ہے, بہت سخت. صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بریک پر جانا سوال کر لیجیے. جی لطیف لالا رشید صافی مخاطب ہوں آپ سے. آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو اس وقت زیر سماعت مقدمہ ہے اس میں پی ڈی ایم کا اور وکلاء برادری کا یہ مطالبہ فل کورٹ تشکیل دینے کا جو مطالبہ تھا وہ تقریباً میرے خیال میں تسلیم نہیں کیا جا رہا. ایک تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائے, اور جو فل کورٹ وہ رد کیا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم فل کورٹ نہیں کرتے.
جی لطیف لالا یہ بتائیے گا اگر فل کورٹ وزڈم کا جو ایک ڈیمانڈ سامنے آیا ہے وہ تسلیم نہیں ہو رہا ہے، اعلیٰ عدالت اس کو تسلیم نہیں کر رہی، تو اب ہمارے پاس دوسرا رستہ کیا ہے؟ جو بحران ہم جو آپ بتا رہے ہیں، جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے، تو ہم کیا کریں؟ سیاسی ادارے کیا کریں؟ پارلیمان کیا کرے؟ بار کونسل کیا کرے؟ اس بحران کی ابتدا 3 اپریل سے ہوئی جب اچھا لطیف آفریدی صاحب، سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہیں سے اس سلسلے کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस वक्त लतीफ़ आफरीदी साहब भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, रशीद साफ़ी साहब और हमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले लतीफ़ आफरीदी साहब जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, मैं चाहती हूँ कि वहीं से आगाज़ कर लेते हैं। जी लतीफ़ आफरीदी साहब। ये जो बहरान है इसकी इब्तिदा नो कॉन्फिडेंस मोशन से हुआ, जिस पर 3 अप्रैल को बदकिस्मती से जो इमरान खान के खिलाफ अक्सरियत ने वोट दिया, उसी असेंबली ने जिसने उसको मुंतखब किया था अक्सरियत से, उसी असेंबली ने उसको अक्सरियत से उसके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। और जो स्पीकर ने जो कुछ किया और डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया, उसके बाद पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, तो ये आज का केस जो है उस बहरान का तसलसल है। सही। और वो एक के बाद दूसरा जो है ऐसा इवेंट होता है कि जिसके नतीजे में आईनी और कानूनी इदारे जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। बजाय इसकी कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है और इदारे जो है मजबूत नहीं हो रहे हैं और आईन और कानून का रास्ता इख्तियार नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए हमने आज बड़ी कोशिश की, लेकिन वो उससे हम नाकाम हुए, क्योंकि अदालत ने हमारा जो मौक़िफ़ था उसको रद्द कर दिया। अब आगे क्या होगा? आगे इसके नतीजे ये भी हो सकते हैं कि तमाम असेंबलियां तोड़ दी जाएं, तमाम असेंबलियां तोड़ दी जाएं और उसके बाद जनरल इलेक्शन का नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए और सारे मरकज में भी केयर टेकर हुकूमत बने और सारी असेंबलियों में भी सारे सूबों में भी केयर टेकर या जो बुरी हुकूमतें हैं वो बन जाए। ठीक है। इलेक्शन में जो नतीजा होगा उसके बाद फैसले होंगे। तो इससे पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर कमजोर होगा और ये जो इक़्तिसादी और मुआशी बहरान है ये मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है। आप ये समझते हैं कि अब लग रहा है कि शायद सूरत हाल ऐसी हो सकती है। सर मुझे ये बताइएगा, 63A के हवाले से हम पहले भी बहुत बहस करते रहे हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से बहुत बातें हुई हैं। बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौक़िफ़ 63A के हवाले से PDM का है या फिर दूसरी तरफ PTI का मौक़िफ़ है, दोनों में से किसको दुरुस्त समझते हैं आप? देखिए, बात ये है, हम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ते, हम आईन और कानून को दुरुस्त समझते हैं। आईन में मेरे नजर में जो मई में 14 मई या 17 मई को फैसला हुआ था और 3 और 9 की अक्सरियत से, वो 3 वाला फैसला जो था वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। आईन में जो आर्टिकल 63A में जो तरीकाकार दिया गया है उससे हटकर लोगों को बगैर वोट दिए जो है ना हल किया गया। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी की नियत पे उसको आप सजा दें कि आपने किसी के कत्ल करने का या किसी पर डाका डालने का नियत किया है और खुदा और रसूल के हुक्म से मानने से इनकार किया है। जब तक वो डाका नहीं डालेगा, कत्ल नहीं करेगा, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मैं समझता हूँ कि इसी तरह हो जाता है, जो गलत है, ठीक बात नहीं है। अफरीदी साहब, मेरे थोड़े से लेमैन किस्म के सवाल हैं, चूंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आपसे सवाल ये है कि इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या ये हर केस में अलहदा होती है? फॉर एग्जांपल कि अगर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का कोई फैसला करे, उसके साथ अदालत एक डिफरेंट रवैया रखती है, और अगर प्रोविंशियल असेंबली का डिप्टी स्पीकर करे उसके साथ एक अदालत डिफरेंट रवैया रखे। फिर सेनेट के इलेक्शन का आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि उसकी अभी तक जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सेनेट का है उसने फैसला किया, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो ये इन सारी चीज़ों का जो तजाद है, ये कैसे ठीक हो सकता है? बात ये कैसे ठीक होगा? ठीक तब होगा जब आईन और कानून पे अमल होगा। अगर अदालतें खुद जो हैं आईन से इन्हिराफ करती हैं तो ये तो मुल्क के लिए मसलन पार्लियामेंट की हैसियत क्या हो गई?
صوبائی اسمبلی کی حیثیت کیا ہو گئی کہ اس طرح کے فیصلے کیے جائیں. تو یقیناً جو ہے ملک میں بحران شدت اختیار کرے گا اور اس کے نتیجے میں عدالتوں کا جو احترام ہے, عدالتوں کی جو اتھارٹی ہے, وہ خود لوگ چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے, کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بھی پارٹی پر سر اقتدار آئے تو وہ آئین میں ایسی ترمیمات کر سکتی ہے کہ عدالتوں کے اس قسم کے اختیارات کو کم کیا جائے, تو نتائج اس کے اچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک اور ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے, امتیاز ہے, جو مختلف ایک ہی مسئلے میں دو قسم کے جو آپ پیمانہ استعمال کرتے ہیں, تو یہ درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ لطیف آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر قانون. اب میں آپ دونوں حضرات سے, جو انہوں نے کہا کہ اب جس طرف سچویشن آگے جا رہی ہے, لگتا یہی ہے کہ پھر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی, دوبارہ نومبر میں الیکشن کی طرف جایا جائے, تو یہ ساری صورتحال کیا قابل قبول ہوگی اس وقت؟ دیکھیں انہوں نے جو ساری سچویشن ہے, لطیف جو آفریدی کوششیں کی جا رہی ہیں معیشت کو سنبھالنے کی, ہم بالکل آپ یہ سمجھتے کہ ایک ایسے دھانے پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل. جی, لطیف آفریدی صاحب بہت بڑے قانون دان ہے, وہ وکلاء کے رہنما بھی ہے, آج بھی عدالت میں موجود تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 موجودہ اور سابق صدور بار کونسل کی, ان کی بھی استدعا یہی تھی کورٹ سے کہ فل کورٹ کی تشکیل ہو, لیکن شنوائی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. انہوں نے یہ جو بات کی, انہوں نے یہ اثرات کی بات کی کہ اگر آئین اور قانون پہ صحیح عمل نہیں ہوگا تو اس صورت میں پھر یہی ایک صورت بچتی ہے کہ حکومتوں ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو مرکز میں اور صوبوں میں بھی. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل اس سے انہوں نے یہ کہا کہ مزید معاشی بحران کی طرف ہم جائیں گے. تو ان کی نظر میں یہ جو تجویز ہے اس وقت, جو فوری کچھ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جایا جائے, جہاں تک میں ان کی بات کو سمجھا اور میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ موجودہ حالات میں فوری الیکشن کے لیے جو ہے ملک متحمل نہیں ہے. آپ کی اکانومی انڈر پریشر ہے, الیکشن 1-2 دن میں منعقد نہیں ہو سکتی ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا اس کے لیے بجٹ چاہیے. پھر الیکشن کمیشن نے پہلے بتا دیا کہ کم از کم 5 سے 6 مہینہ ان کو پریپریشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو وہ ان کی نظر میں جو انہوں نے حل دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آئین اور قانون پہ مکمل عملداری ہو تو یہ مسائل کا حل ہے. حکومت کو چلتا کر دینا کسی ایک اپوزیشن پارٹی کی طرف سے یا کسی اہم رہنما کی طرف سے یا کسی ادارے کی خواہش پہ حکومتوں کو, منتخب حکومتوں کو چلتا کر دینا ہم نے ماضی میں بھی بہت دیکھا ہے. اگر اس وقت بھی چلتا کر دینے کی روش برقرار رہی تو مسائل مزید گمبھیر ہوں گے, وہ مسائل کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, ایک تو اسی کو آپ بھی رسپونڈ کر دیجئے گا. دوسرا, اس وقت ایک عدالتی جنگ جاری ہے, تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں اپنے اپنے طور پہ جو پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب مختلف جلسے جلوسوں میں, اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں, الیکشن کمیشن پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے اداروں پر. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ اس وقت جو سیاسی اداروں پر بہت برے اثرات ان تمام تر چیزوں کے مرتب ہو رہے ہیں, ہمارے تمام سیاسی رہنما بیٹھیں, سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کریں اور پھر ان مسائل کا حل ڈھونڈیں؟ میرے خیال ہے اس سوال کا جواب تم کئی دفعہ پہلے بھی اپنے پروگرامز میں دے چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا اکانومی کا ہے. آپ نے ابھی جس طرح انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہمارے مشاورت چل رہی ہے اس میں انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشن یا ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمارے جو ہے وہ پازیٹیو سے ہمیں نیگیٹو کر دیا جب سے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دوبارہ سے آنا شروع ہوئی. تو اس میں امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے تمام پارٹیز کی بشمول ہماری اپوزیشن کی, کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کی جائے اور ایک وقت دیا جائے اس اکانومی کو سٹیبل ہونے میں. اچھا, اس پہ بھی بحث ہم بہت کر چکے ہیں کہ اکانومی انسٹیبل کیسے ہوئی ہے. یہ 4 مہینوں میں نہیں ہوئی, یہ بہت بڑے اور فیصلے تھے جو پچھلے چند سالوں میں کیے گئے جس کی وجہ سے رزلٹ آنا شروع ہوئے. پھر انٹرنیشنل ماحول بہت جو ہے وہ ٹینس ہے, انفلیشن پوری دنیا میں, اس ساری چیزوں سے قطع نظر آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ
لیڈرشپ کو اب ابھرنا چاہیے. لیڈرشپ ہر اس وقت ابھرتی ہے جب کرائسس کے اندر سے کوئی نیشن گزر رہی ہوتی ہے, اور وہی اس کا معیار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کرائسس سے نکلنا کیسے. اگر آپ نے ذاتی مفاد کے اندر پالیٹکس کرنی ہے کہ اس صوبے میں مجھے حکومت مل جائے, اس میں اس کو مل جائے, میرا خیال ہے اس سے نہ تو نیشنز بنتی ہیں نہ اکانومی اسٹیبل ہوتی ہے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا. دوسرا, یہ جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آج کی ایک پریس کانفرنس تھی پی ڈی ایم میں جب کیا, تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے ونسٹن چرچل کا ایک کوٹ کیا کہ ورلڈ وار 2 کے دوران انہوں نے اپنے کیبنٹ سے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں جسٹس ڈیلیور کر رہی ہیں, اور اگر کر رہی ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بڑا اہم وہ تھا, جسٹس ڈیلیڈ از آلسو جسٹس ڈینائڈ. اور اس کے علاوہ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں عدالتوں سے, ایسا نہیں ہے, امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, دنیا کے مختلف, لیکن ایک کنسسٹنسی نہیں آنی چاہیے. اس وقت جو ہمارا جو سب سے بڑا اہم انسٹیٹیوشن ہے جس کو ساری دنیا, ہماری ساری عوام دیکھ رہی ہے, وہ عدالتیں ہیں. اب عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اب جس طرح میں مطلب چونکہ ایک لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں ایک لے مین پاکستانی عوام کی طرح سے جو ہے نا سوچ رہا ہوں کہ کیا مذائقہ ہوتا کہ اگر فل بینچ تشکیل دے دیا جاتا. ٹھیک ہے, جو بھی فاضل عدالت نے فیصلہ کیا وہ اپنی سمجھ بوجھ میں اور ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں لیکن ایک عام عوام کا دیکھ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ 3 ممبر بینچ ہی فیصلہ کرے, اور تمام حکومت کی 14-15 جماعتیں کہتی ہیں کہ سارے جج جو ممبران ہیں فل بینچ کے وہ مل کے فیصلہ کریں, تو یہ تو اور ایک اچھی بات ہے. میری ایک لے مین کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہماری جوڈیشری کا وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اور چونکہ یہ ایک کیس نہیں ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کا, یہ جس طرح ابھی صافی صاحب کہہ رہے تھے, افریدی صاحب کہہ رہے تھے, 63A کی جو ہے انٹرپریٹیشن ہے, اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں جو معاملات ہوئے وہ ہے, اس کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی رہی ہماری پچھلی سیاست میں اس کی ہے. تو ان سارے معاملات کو اگر کلب کر کے عوام کی بہتری کے لیے عدالت یہ فیصلہ کرو. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہم نے رپورٹنگ دیکھی اس میں یہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نہیں کر رہے, انہوں نے کہا اس وقت ہم نہیں کر رہے, آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہم حالات کو دیکھیں گے اور اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے, جو لاسٹ جو ہمارا ڈیفنس ہے کسی بھی, وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور بڑا, وہ ایک فل بینچ تشکیل دیں گے, اور اپوزیشن بھی اس پہ مانے گی. جو اس طرح آج ہم نے فواد چودھری صاحب کی ایک کامنٹ سنا ٹی وی کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی وہ ہے کہ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھنا شروع کر دے گی. جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آج 14 پارٹیز نے ایک اپنا کلیکٹیو وزڈم دیا, جس میں بلاول بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کیا, JUIF نے کیا, ANP نے کیا, تمام جماعتوں نے, MQM نے کیا, BNP نے کیا. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے لگنا یہ چاہیے عوام کی بہتری کے لیے کہ آپ ایک ایسا فیصلہ کریں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بڑا بینچ کر دے. اس میں مجھے کوئی لگ نہیں رہا کہ اعتراض کیا ہو سکتا ہے کسی کو بھی. اچھا صافی صاحب, میں ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتی ہوں. جب اس بحران کا آغاز ہوا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں, اور ابھی تک وہی ہجانی کیفیت ہے, بحران ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے ناطے. کیا ان معاملات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ محرکات کیا ہیں ان ساری چیزوں کے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ پھر کورٹ تک یہ سارا معاملہ گیا, کورٹ کے پاس جاتے ہیں, پھر واپس آتا ہے معاملہ, وہاں سے ڈائریکشنز آتی ہیں, پھر اس پہ عمل کرتے ہیں, پھر آپ کو کورٹ جانا پڑتا ہے, پھر واپس آتے ہیں. دیکھیے, معاملہ خراب کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب آپ کسی مسئلے کا حل آپ کے پاس نہ ہو. یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے کہ آئینی اور پارلیمانی مسئلوں کو, آئینی نہیں بلکہ پارلیمانی مسئلوں کو سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادتیں پارلیمان کی بجائے دیگر اداروں کے پاس لے کے گئے تھے. سب سے پہلے غلطی تو یہی ہو جاتی ہے, اور یہ کہانی جو ہے شروع ہے 1955 سے, جب سپریم کورٹ کو اس وقت فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا, اور اس وقت جو سربراہ, آپ کو ایک تو مہینے پیچھے لے کے جا رہا تھا, میں بہت پیچھے چلا گیا. جی ہاں, اس لیے آپ نے ماضی کی بات کی نا, تو بہتر ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ جب ملک میں چیف ایگزیکٹیو کا عہدہ گورنر کے پاس ہوا کرتا تھا, غلام محمد کے زمانے سے یہ کہانی سٹارٹ ہے, اور ابھی کوئی درجن بھر سے زائد مرتبہ اس قسم کے آئینی معاملات کو کورٹ کے سامنے سیاسی جماعتیں یا ایوان صدر یا جو اس وقت کی حکومتیں ہیں وہ لے کے گئی, یا اپوزیشن کی جماعتیں لے کے گئی ہیں.
اب اس میں جو حالیہ اگر ہم قریب کے ماضی پہ نظر ڈالیں تو 17ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا پھر سینٹ میں شو آف ہینڈ کے زیر انتخابات کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے ججوں کی سینیارٹی کی بات ہو، اس قسم کے بہت سارے معاملات، یا بھٹو صاحب کو سزا دینے کی جو بات تھی، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اسی قسم کے ایک آئینی ریفرنس سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ سزا غلط قرار دی جائے، عدالتی ایک فیصلے کو ریورس کیا جائے۔ ان تمام معاملات میں جب بھی فیصلے ہوئے ہیں اس پہ اعتراضات اٹھے ہیں۔ یہ 12-13 مرتبہ جب بھی وہ بڑے بینچ بھی بنے ہیں، اس میں فل کورٹس بھی بنے ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے انہوں نے تنقید کی ہے، جن کے حق میں آیا ہے تو انہوں نے جے کے نعرے اٹھائے ہیں۔ اب اس معاملے میں یہ بات تو طے ہے کہ ہم عدالت پہ یا معزز جج صاحبان پہ کسی کو بھی تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ آئیناً اور قانوناً یہ ممنوع ہے، لیکن کچھ فیصلوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ جس طرح آرگومنٹ وکلاء حضرات کرتے ہیں، جو آپ کا سوشل سماجی سرکلز پہ اس پہ بات ہوتی ہے، تو ان فیصلوں پہ آپ بات ضرور کر سکتے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے بات کی، مسئلہ تب سٹارٹ ہوا جب قومی اسمبلی میں ایک اکثریتی جماعت نے اپنی اکثریت کھو دی اور موجودہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے اکثریت حاصل کی۔ اس وقت کی حکومت نے بدقسمتی سے آئین اور قانون کے کئی جو کلاز ہے اس کو نظر انداز کر کے ایک آئینی اور قانونی بحران پیدا کیا۔ بعد ازاں میں نے یا ہمایوں خان صاحب نے یا آپ نے نہیں، عدالت نے قرار دیا تھا کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹیو میں شامل اہم افراد تھے انہوں نے قانون کی وائلیشن کی، اور بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان پہ آرٹیکل 6 لاگو کرنے کے لیے بھی غور کرنے کی بات کی گئی تھی۔ وہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوا۔ اس وقت بھی جن کے خلاف فیصلہ آیا تھا انہوں نے اس پہ تنقید کی تھی، اسی عدالت پہ تنقید ہوئی، اسی عدالت پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا ہوئی، لیکن جب ان کے حق میں فیصلے پھر اس عدالت نے دیے تو انہوں نے پھر دوسرا سٹانس اختیار کیا۔ پھر آتے ہیں ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب کے معاملے میں 25 منحرف اراکین کے حوالے سے جب اسی بینچ نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، جو 63A کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بہت ہی اس میں واضح انہوں نے، آج میں پی ٹی آئی کا وہ لیٹر بھی پڑھ رہا تھا جو عمران خان صاحب نے عدالت سے کہا تھا، استدعا کی تھی کہ جو 25 اراکین ہیں ان کو منحرف ہیں ان کی نظر میں اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو ان کے کہنے پہ ڈی سیٹ کیا گیا۔ اب یہ ایک عام فرد کی حیثیت سے میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ اس وقت اگر پارٹی سربراہ کی ہدایت پہ 25 اراکین صوبائی اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت ایک دوسری سیاسی پارٹی کے رہنما لیڈر جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہے، اس کے کہنے پہ کیوں یہ اقدام نہیں ہو رہا؟ یہ تو آئینی اور قانونی اس پہ بہت سارے یعنی یہ جو مشودافیہ مطالبہ ہیں۔ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ڈی سیٹ کیا جائے یا یہ بھی منحرف اراکین میں ان کو شامل کیا جائے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، ایسا ہی اگر ہم نظیر دیکھیں پریویس جو فیصلے پریسیڈنٹ کا، ایکسیپٹ جو کیا پی گیا ٹی ہے، آئی اس کے کے مطابق مقدمے میں جو نظیر سٹ ہوئی تھی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو بظاہر چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر بھی اور ان کا مطالبہ بھی ہمیں جائز لگتا ہے، لیکن چونکہ قانونی پیچیدگیاں ہے، یہ عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تمام سوالات جو آج پی ڈی ایم نے بھی اٹھائے، اس کے جوابات چاہیے، قوم کو بھی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے، اور یہ عدالت کی ذمہ داری ہے جو میرے خیال میں وہ پوری کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے عدالت۔ تو جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو اس پہ بعد میں میرے خیال میں بات ہوگی، لیکن بظاہر جو 63A کی جو تشریح اس وقت کی گئی تھی اور اس وقت ہو رہی ہے، سیاسی حلقے اس میں تضادات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو آج کورٹ پروسیڈنگ میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ عرفان قادر صاحب نے پرانے کیسز کے اس میں ریفرنس بھی دیا، سارا اس میں حوالہ بھی دیا۔ ہمایوں خان صاحب، اب اس وقت جو ڈسکشن یا جو ساری کارروائی آگے بڑھ رہی ہے وہ کورٹ کی، اس میں یہی ہے کہ پارٹی سربراہ کا جو کردار ہے
وہ کتنا سٹرونگ ہوتا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے. آج شہری رحمان صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر کو بھی تو پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے نا وہی نامزد کرتا ہے نا, وہی اس کو بناتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پارلیمانی لیڈر کا جو کردار ہے اس میں کچھ فرق آ گیا ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. دیکھیں یہ واضح کرنا بڑا مشکل میرے لیے ہوگا, کیونکہ عدالت اسی کے اوپر جو ہے وہ ساری بحث کر رہی ہے کہ جب نو کانفیڈنس موشن ہوا اور اس میں عمران خان صاحب نے ایز اے پارٹی لیڈر اپنے وہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے اوپر ایک فیصلہ کیا, اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو اس میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. اب جو یہ ڈویژن ہے کہ پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری پارٹی کا جو ڈیسیجن ہے اس کے اوپر ساری بحث ہو رہی ہے. اس میں کچھ ورڈ ویگز ہیں قانون کے اندر بھی. جس طرح دیکھا جائے قانون, اب ہم اتنا کوئی پرانا ملک نہیں ہے, ہم نے بھی ابھی بہت سارا 71 کا کانسٹیٹیوشن لے لیں, اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس ہوتی ہیں, اور کانسٹیٹیوشن ایک ایسا مسودہ ہے جس کے اوپر بحث کر کے جو پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کے رکن ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز جس وقت ہمیں ملی تھی اور جو ہماری اس وقت کی سمجھ تھی ایسی نہیں, اور حالات کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو یہی چیزیں بیسکلی ادارہ جو ہماری جمہوریت ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کے اندر فیصلہ کریں. اب جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایز اے کنٹری, وہ یہ ہے کہ جو فیصلے پارلیمنٹ کے ہونے تھے وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. بالکل جو فیصلے عدالتوں کے ہونے ہیں وہ یا سڑکوں پہ یا میڈیا کے اوپر ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ججز کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے, پارلیمنٹیرینز کو بھی پریشر. یہ ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے, لیکن میں پھر بھی آپٹیمسٹک ہوں. یہ غلط, بہت غلط ہے. میں آپٹیمسٹک کے سینس میں ہوں کہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے. بہت سارے فیصلے غلط بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلطی کنٹینیو رہے گی. فیصلے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسمارٹ انف, اگر کچھ اس میں غلطیاں بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ مل بیٹھ کے اپنے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ قانون کا ہے یا جو پارلیمان کا ہے وہ پارلیمان کے اندر ہو. اس کو اگر کچھ پارٹیز یا کچھ انٹرسٹ گروپ جو ہیں اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ غلط ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم چونکہ ایک بڑی نیسنٹ جمہوریت ہے, ابھی ہمیں کو جو ہے وہ 75 ایئرز ہوئے ہیں, اور دنیا میں ہم نے بہت سارے ممالک میں دیکھا. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں, ابھی جو پچھلا فیصلہ ہوا جس میں وہ ابارشن رائٹ کے بارے میں بات ہوئی, 250 سال والی جو ایک ڈیموکریسی ہے اس نے بھی کچھ فیصلے ایسے کیے جو کہ 40-50 سال بعد انہوں نے سارے ریورس کر دیا. تو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی, میرا خیال ہے ایک اس نتیجے اس نہج پہ لے کے آ رہی ہیں چیزوں کو جس میں فیصلے بہتر ہوں گے. میں ابھی بھی بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ جو آج بھی عدالت نے جو فیصلہ دیا شارٹ آرڈر اس کو اگر آپ کہہ لیں, یا جو وہ تھا, وہ اگلے چند دنوں میں آپ اس کے اندر بہتری دیکھیں گے. ایک جو فرض ہمارا ہے ایز میڈیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے کہ نہ تو ججز کا میڈیا ٹرائل کیا جائے, نہ ان کو پریشرائز کیا جائے, اور نہ پولیٹیشین کو, ان کو اپنا کام کرنے دیں. آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی. اور جس طرح صافی صاحب نے کہا, آپ ججز کے فیصلوں کے اوپر اپنی رائے رکھ سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ فیصلہ ایسا تھا, اور قانون کے ہمارے پاس بہت سارے ایکسپرٹ ہیں جو کہ اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپٹیمسٹک ہوں کہ جو آج کی بھی پروسیڈنگ تھی وہ ایک بہتری کی صورت میں جائے گی, اور آپ کو آنے والے چند دنوں میں کچھ اچھے فیصلے آئیں گے. اچھا, پھر ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو آپ نے اس کی خوشیاں منانی ہے. آج بھی ججز نے اس کے اوپر کامنٹ دیا. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ حکومت کے کس فیصلے کے اوپر ججز نے اگر اچھا فیصلہ دیا تو اس کو بھی تسلیم کرے, اور اگر غلط آیا اس کو بھی تسلیم. یہ وہی 3 ججز ہیں جنہوں نے کچھ اچھے فیصلے اس سے پہلے بقول اپوزیشن کے دیے. آج اگر وہ کوئی ٹف ڈیسیژن لیں گے تو آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ تمام ججز, کیونکہ یہ ایک معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی 5-7 معاملے کلب ہو چکے ہیں اس وقت, سینٹ کے الیکشن سے لے کے نیشنل اسمبلی کی نو کانفیڈنس ووٹ سے لے کے آرٹیکل 63A کو لے کے تمام معاملوں کے اوپر اگر ایک فل بینچ بن جاتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس کی طرف جانے دیا جائے. میں چاہتی ہوں بہت زیادہ بات نہ کریں, جو آپ کی ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہے نا اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. صافی صاحب, جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ مزید ایوالو ہوں گی چیزیں, اور ہماری جو پارٹیز ہیں سیاسی پارٹیز وہ انڈرسٹینڈ کریں گی, تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہے کیا اس کو تسلیم کیا جائے گا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ شاید اس کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے. دونوں جماعتیں جو ہیں, دونوں طرف سے دونوں فریق جو ہیں وہ غصے میں تو ہیں اس وقت. لیکن یہ بھی ایک جمہوری حق ہے کسی کا کہ انہوں نے کوئی انکار نہیں کرنا, کہ ہم پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر چونکہ یہ پھر وہی قانونی اور عدالتی بات ہو جائے گی, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے ایک بڑا آئینی اور قانونی ادارہ ہے, اس سے بڑھ کے کوئی بڑا ادارہ آئین اور قانون کا نہیں ہے.
فیصلے تو جو آئین سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ فریقین کو تسلیم کرنا پڑے گا. وہ آپشن نہیں ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں, وہ تو کرنا ہی پڑے گا. قانونی ادارہ, آئینی ادارہ پارلیمنٹ ہے. جی قانونی ادارہ ہے بالکل. آئین کا ان کا جو سپریم کورٹ کا جو ایک جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اس قسم کے کیسز میں, وہ تشریح کرتے ہیں آئین کا, اور قانون آئین سازی کا جو کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. یعنی عدلیہ, انتظامیہ اور آپ کا مقننہ جو ہے وہ ان کے درمیان آئین نے تمام جو ہے ان کی جورسڈکشن طے ہے, ایک لکیر کھینچی گئی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے. جب یہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے تو مسئلے نہیں پیدا ہوں گے. صحیح, بالکل. ادارے اگر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ایک مستحکم اور ایک خوشحال معاشرہ اور ایک اچھی حکومت, ایک اچھی حکمرانی کی مثالیں قائم ہو سکتی ہیں. مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب ادارے اپنے جورسڈکشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے یا ان اداروں میں کچھ افراد ایسا کرنے کی کوشش کرتے, اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے عموماً وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو جاتی ہے. وہ اپنے مسائل جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کو اپنے مسائل جو ہے عوامی فورم اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہی حل کرنا ان کو جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے. جب وہ ان چیزوں سے نکل کے اور اپنے مسئلے مسائل بجائے یہ کہ اب یہ کتنی اچھی بات ہوتی جو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے معیشت کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے کئی تجاویز دی کہ آؤ مل کے بیٹھ کے یہ مسئلے حل کر سکتے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اپوزیشن کی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, وہ پارلیمان میں آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتی. تو وہ ایسے میں تو کسی صورت میرے خیال میں پی ڈی ایم کے ساتھ ایسے مجھے کوئی حالات نظر نہیں آتے. اگر اللہ کرے کوئی معاوضہ ہو جائے اور یہ مل بیٹھ کے عدالت کی بجائے سیاسی فورم پہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے تو بہتر صورت نکل سکتی ہے. پھر عوام بھی اس ہجان سے باہر نکل سکتے ہیں نا, اس بے چینی سے باہر نکل سکتے ہیں. پھر جو اس وقت ہم استحکام کا جو عدم استحکام کا شکار ہے صاحب اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ نیشنل اسمبلی سے انہوں نے اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیا کہ ہم ادارے کو نہیں مانتے, اور اب ادھر جو ہے ان کی جنگ ہے ایک اور صوبے کے اسی ادارے کو جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے لوگوں کی ترجمانی کو. تو یہ بڑے سیاسی تضادات ہے, سیاسی تضادات ہے. جب آپ سیاسی تضادات سے نہیں نکلیں گے اور پسند ناپسند اور اپنی اناؤ کی جنگ لڑیں گے, اس میں ادارے بھی کمزور ہوں گے, اور حتیٰ یہ لڑائی جب بڑھتی ہے تو ریاست کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگتی ہے. سیاسی اداروں اور پارلیمانی اداروں کی کمزوری تو ہم سب پہ آیا ہے. ہم کل کے اگر اس پہ بات کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. واقعی کمزور سسٹم ہے پارلیمنٹری اور سیاسی جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ بہت کمزور ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیاست اور پارلیمان اس میں اتنی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہے کہ ریاست کی دیواریں تک ہلنے لگی ہے. یہ ہوش میں آنے کا وقت ہے, یہ جوش میں آنے کا وقت ہرگز نہیں ہے. اس میں چاہے حکومت ہو, چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, ان کو سیاست کو ایک وقت کے لیے ایک سائیڈ پہ رکھ کے ایک مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر بلاول بھٹو صاحب بھی صبح ویسے یہی بات کر رہے تھے, برولیس جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سکون ہے شاید وہ برداشت نہیں ہو رہا کچھ لوگوں کو. کچھ لوگ جو ہیں وہ معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. مطلب کانسیکوینسز تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا. جی, اور جو سیاست میں مفاہمت کی جو بات ہے میرے خیال میں جو اس میں عمران خان صاحب کی سیاست کا جو مزاج ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھ جائیں گی کسی مرحلے پہ. آپ مریم نواز کو بھی راضی کر سکتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی میرے خیال میں مفاہمت کی سیاست کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. زرداری صاحب کو تو ویسے بھی مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں. اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ میرے خیال میں ہے وہ پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی اپنی, اور پی ٹی آئی سے بڑھ کے عمران خان صاحب کی اپنی ذات اور ان کا جو ایک طریقہ کار ہے سیاست کا, وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر اس وقت دیکھیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے, 1977 میں کیا ہوا, بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان تو کیا
عالم اسلام کے بہت ہی عظیم اور بہت ہی ایک معتبر رہنما کا ان کی حیثیت بن گئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے مشرقی بنگال کا سانحہ ہو چکا تھا اور اس پہ ان کی کافی ان کے لیے بھی سیاسی مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اہم پوزیشن پہ آ گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے سیاسی مفاہمت کی بجائے جارحیت کا رستہ اختیار کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان جیسے ایک پاپولر لیڈر بھی جو ہے ان کو سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو ہم شروع میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور کئی جماعتیں بھٹو صاحب کی جو موت ہے ان کو ایک کی موت سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ نہ صرف سیاست سے ان کو آؤٹ کیا گیا، اور ہم نے جو ہے 5 جولائی 1977 کی ایک طویل مارشل لا کا بھی پھر سامنے کیا، تو مفاہمت کا رستہ کسی وقت بھی بند نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری بقا اسی میں ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 30 سیکنڈ ہے میرے خیال میں آپ کے پاس۔ یہ سیاسی رویے جو ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ اسی پہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایگری کروں گا صافی صاحب سے، اور جو میرا فوکس ہے اور پچھلے کئی پروگراموں میں بلکہ کئی مہینوں سے جس کے اوپر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت جو ہے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کرنا ہے، جس میں ہم ڈالر کی ایک ایکسٹریم جو اس کی اڑان ہے، ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر پریشانی ہے، ہمیں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے مسائل ہیں، پھر ہمیں دنیا کے جو مختلف مسائل ہیں ان کے اندر پاکستان کا جو رول، آپ افغانستان کے مسئلے کو لے لیں، آپ انڈین اوشن کے اندر ایک جو پالیٹکس چل رہی ہے ایران، اور اس کو ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے جو سب سے بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے اپوزیشن کو اپنی یہ جو رویہ ہے سخت سیاست کا اس سے گریز کرنا چاہیے اور مل کے سوچنا چاہیے کہ ہم ملکی مفاد کے لیے، کسی اور کا فائدہ نہیں، اس میں ملک کا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔